सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की ज़ामिन, कौमों के ज़वाल की वजह, सोच जो जिंदगी बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। वेलकम करता हूँ तमाम ही नाज़रीन को सिलसिला सोच के एपिसोड नंबर 3 में। ये सिलसिला शुरू हुआ सोच से मुताल्लिक, इंसान क्या सोचता है, उसको कैसे सोचना चाहिए, हमारी सोच किस तरह से मुस्बत या मनफी हो सकती है, मुस्बत सोच के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह हम अच्छा और बड़ा सोच के अपनी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ जमा करने में कामयाब हो सकते हैं। ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो उमूमन हम सुनते भी रहते होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सोच के एक और ज़ाविये की, जिसका नाम है फोकस्ड थिंकिंग, यानी कि अपनी सोच को एक जगह पर मरकूज़ करना। और इसको अगर बरअक्स से समझने की कोशिश करें तो मुंतशिरुल ख़याली से अपने आप को बचाकर एक वक्त में किसी एक काम में, एक सोच पर फोकस रहना, ये क्या है और इससे हम क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, ये अगर किसी के पास ना हो तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इन सब डायमेंशंस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल्स के ज़रिए माशरे के मुख्तलिफ़ जो अफराद हैं उन तक अपना पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि एक मुसलमान अपनी इस ज़िंदगी को, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, मैक्सिमम उससे फ़ायदा हासिल कर सके और इस्लाम को बेनिफिट देने में भी कामयाब हो सके। और इस सिलसिले की खूबसूरती ये है, बल्कि सिलसिले की जान कहूँ, कि मुफ्ती साहब हमारे साथ करम फरमा होते हैं। वेलकम करते हैं मुफ्ती साहब को एक मरतबा फिर। और जिस तरह आप हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल हैं, इसी तरह स्टूडियो में भी कुछ नाजरीन तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बराह रास्त सुनते हैं और फिर इनको भी सवालात का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद ऑडियंस से हम कुछ देर में सवालात हासिल करेंगे। इब्तिदा में एक दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं, फिर बढ़ेंगे आज के टॉपिक की जानिब। मेरे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 50 बार दुरूद पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊंगा। कितनी बड़ी सादत की बात है। और ये हासिल हो सकती है ओनली बाय रिसाइटिंग ओनली 50 टाइम्स दुरूद एवरी डे। 50 बार पढ़ना है, कुछ मिनट की बात है, और अगर ये कबूल हो गया तो कल बरोज़ क़यामत इतनी बड़ी सादत मेरे और आपके हिस्से में आ सकती है। अल्लाह पाक मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कसरत दुरूद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कंटिन्यूटी है हमारे इस सोच के प्रोग्राम की, और आज तीसरा एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने जनरल सोच के बारे में बातचीत की थी। सेकंड के अंदर हमने बिग पिक्चर की बात की थी कि हम किस तरह से बड़ा सोच सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो बुनियादी सवाल मैं करने जा रहा हूँ, फोकस्ड थिंकिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इट वुड बी। लेकिन उससे पहले ये आखिर है क्या? फोकस होना ख़यालात के एतबार से इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम करने के कई तरीके होते हैं और हम अपने मुशाहदे के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि दो लोग होते हैं, एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों के कामों का रिज़ल्ट मुख्तलिफ होता है। जी। एक क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट या एक बिज़नेस करने वाले दो बिजनेसमैन एक ही वक्त में शुरू करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बुलंदी पे पहुंच जाता है और दूसरा अपनी जगह पे रह जाता है। ऐसा ही इनके दरमियान जो वजह फ़र्क है वो क्या है? जी। वो जो वजह फ़र्क है वो कई एतबार से होती है, और ये फोकस थिंकिंग जो है ये उसी का एक पार्ट बनती है। ठीक है। वो क्या है कि काम करने के एक तो दो तरीके ये हैं, एक है हार्ड वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। जी। हार्ड वर्क ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, स्मार्ट वर्क ये है कि ढंग से मेहनत की जाए। सही। उसका फ़र्क यूँ समझ लें कि एक आदमी के पास एक कुल्हाड़ा है जिसके ज़रिए वो दरख्त काटता है, जी।
لیکن اس کا کلاڑا کند ہے، شارپ نہیں ہے. اب وہ اس کے ذریعے صبح سے لے کر شام تک پورا زور لگاتا ہے، پوری جان مارتا ہے، شام تک وہ ایک آدھ درخت کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا بندہ پہلے اپنے کلہاڑے کو تیز کرتا ہے، اس کی جو دھار ہے اسے بہترین کرتا ہے، اس کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتا ہے تو وہ اسی دن کے اندر 10 درخت کاٹ لیتا ہے. بے شک. تیسرا بندہ اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ وہ مشینی آرا لے کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مشینی آرے کے ذریعے ایک دن کے اندر وہ 100 درخت کاٹ سکتا ہے. بجا. تو یہ جو تینوں کے درمیان فرق ہے کہ تینوں آدمی ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. پہلے کا ہارڈ ورک ہے، دوسرے کا سمارٹ ورک ہے، اور تیسرے کا سمارٹر ورک ہے. پہلے نے صرف محنت کے اوپر زور دیا، دوسرے نے محنت کے ساتھ تھوڑا سا ڈھنگ بھی استعمال کیا کہ کلاڑا تیز کر لیا جائے، تیسرے نے زیادہ ڈھنگ استعمال کیا کہ اس نے مشینی آرا استعمال کر لی. یہ جو تینوں کا فرق ہے اسے کہا جاتا ہے ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک. کہ جب کسی کام کو کیا جائے تو اگر اس کے کرنے کا طریقہ میکسیمم پیوریفائی کر لیا جائے، بیوٹیفائی کر لیا جائے اور اسے آئیڈیالائز کر لیا جائے تو اس کا جو لیول اور سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کی صورت ہے. جو فوکسڈ تھنکنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی سمارٹ ورک کی بنیاد ہوتی ہے. اچھا، اسے ایک دوسرے الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں. کام 2 طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک آ جاتا ہے شیلو ورک اور ایک آ جاتا ہے ڈیپ ورک. ٹھیک ہے. شیل جو ہے وہ چھلکا، جی، اور ڈیپ کا مطلب ہے گہرائی کے ساتھ کام کرنا. شیلو ورک یہ ہوتا ہے کہ کام تو کیا جائے لیکن بس ہو رہا ہے، صحیح، راہ چلتے تھوڑی سی بہت توجہ کے ساتھ کر لیا سو کر لیا، یہ ہے شیلو ورک. ڈیپ ورک یہ ہے کہ اس کام کرنے کے تقاضے پورے کر کے اس کے لیے جتنے بھی میکسیمم اسباب و وسائل جمع کیے جا سکتے تھے وہ کرنے کے بعد پوری توجہ کے ساتھ کیا، یہ ڈیپ ورک ہے. صحیح. ڈیپ ورک کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ شیلو ورک سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتا ہے. بے شک. یعنی ایک ہارڈ اور سمارٹ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرق ہوتا ہے شیلو ورک اور ڈیپ ورک کے اعتبار سے. اچھا، اسے اگر تھوڑا سا میں آپ ایک مذہبی مثال سے، دینی مثال سے سمجھانا چاہوں، جی جی ضرور، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جی، اور اولیاء کرام بھی نماز پڑھتے ہیں. صحیح. ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور اولیاء کی نماز ان کو کتنی روحانیت اور نورانیت دیتی ہے اس کا بھی پتہ ہے. اچھا، اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شروع کی تھی اور ختم بھی کر لی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی ہے. بیچ میں کیا تھا؟ بیچ میں کیا تھا وہ عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہمیں اکثر اوقات ہی یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی. فاتحہ کا تو یقین ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہی ہوگی، اس کے علاوہ کیا پڑھا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہو سکتا ہے امام صاحب کو بھی نہ یاد رہے کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا. لیکن جو ایک صاحب باطن، ایک صاحب روحانیت، ایک ڈیپ ورک والا ولی نماز پڑھتا ہے وہ ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اب دیکھیں نمازیں وہی ہیں، وہ بھی 2 رکعت وہ بھی 2 رکعت، اس کا ٹائم بھی اتنا ہے اس کا ٹائم بھی اتنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھی فرائض و واجبات و شرائط وہی پورے کیے، اس نے بھی وہی پورے کیے، لیکن کوالٹی کے اندر جو فرق ہے وہ آ گیا شیلو ورک سے اور ڈیپ ورک سے. یہ شیلو تھا، چھلکا تھا، وہ ڈیپ ورک تھا، وہ مغز تھا، وہ گودا تھا. تو یہ جو فوکس تھنکنگ ہوتی ہے اس کا تعلق بیسیکلی ہوتا ہے ڈیپ ورک کے ساتھ، کیونکہ ڈیپ ورک کی بنیاد کے اندر فوکس ضروری ہے. صحیح. کنسنٹریشن ضروری ہے. اس کے ذریعے جب کام کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اسی کو آپ پڑھنے والے طلباء کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک طالب علم پڑھتا ہے جہاں شور بھی ہے، جہاں آنا جانا بھی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کو بعد میں یاد ہے کہ واش روم تو گیا ہی نہیں تھا میں، تو اب اس نے وہ بھی جانا، پھر یاد ہے کہ وہ گھر کا سودا لے کے آنا تھا، پھر وہ سودا لینے چلا گیا. ایک آدمی پہلے دیکھ لیتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کیا اور کام کرنے میں ساری گل. صحیح. وہ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے پانی وانی ساتھ رکھ کے پی کے اب آرام سے بیٹھتا ہے. اب اسے پتہ ہے 1 سے 2 گھنٹے اب اسے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی جی، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا. اس کے پڑھنے کا جو رزلٹ ہوتا ہے
وہ کتنا شاندار ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے. بے شک. اچھا اسی کی وجہ سے یعنی کہ یہی جو ڈیپ ورک ہے اور جو فوکسڈ صورت ہے یہ, اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو خشوع و خضوع تہجد میں ملتا ہے جی وہ آپ کو کبھی کسی اور نماز میں نہیں ملے گا. ایسا ہی. وجہ یہ ہے کہ اس وقت ڈسٹریکشنز ختم ہو جاتی ہیں, بالکل. خلل انداز ہونے والی, توجہ بٹانے والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ماشاء تو لہذا جو ڈیپ ورک ہوگا, خواہ اس کا تعلق سٹڈی کے ساتھ ہو, یا اس کا تعلق بزنس کے ساتھ ہو, یا اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو, یا اس کا تعلق خاندانی معاملات کے ساتھ ہو, وہاں پر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہی نکلے گا. اچھا اب فوکس تھنکنگ کو ایک اور میں مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو یوں کہہ لے کہ ایگزیکٹ اس کے اوپر پوری اترتی ہے. ایک لفظ ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, راک کلائمبرز. جی. راک کلائمبرز وہ جو پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہیں. جی. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس ایک رسی ہوتی ہے اور چند ایک وہ آنکڑے سے ہوتے ہیں, ہک ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں. راک کلائمبر سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یار اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹیڑھی چٹانیں ہوتی ہیں, کسی بھی ہر جگہ ہر قدم پہ موت کھڑی ہوتی ہے, کہیں سے پاؤں پھسلا تو بندہ گیا. ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ان ساری رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے وہ چڑھ جاتا ہے. ایسا ہی. اور بہت مرتبہ کامیاب ہوتے ہیں, اکثر بیشتری کامیاب ہوتے ہیں, کبھی کبھاری کوئی حادثہ ہوتا ہے. جی. تو اس کی وہ وجہ کیا بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم کسی بھی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اس وقت ہماری نظر میں سوائے اس پہاڑ کے اور ہمارے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم اس وقت جسٹ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے, یہ میں ہوں, بس باقی دنیا کہاں ہے اس کا کوئی پتہ تصور ہی نہیں. نہ بیوی بچے یاد آتے ہیں, نہ کچھ اور یاد آتا ہے, نہ گھر بار یاد آتا ہے. اس کے دل و دماغ کے اندر چونکہ صرف وہی ہوتا ہے. وہ اتنا فوکس ہو کر وہ پہاڑ کو دیکھتا ہے, اس کے ایک ایک زاویے کو دیکھتا ہے, اس کی ایک ایک چیز پہ غور کرتا ہے, کہاں جا کے اس کا ہک صحیح طریقے سے اٹکے گا, کہاں صحیح ہینگ ہوگا, کیسے وہ کلائم کرے گا. تو چونکہ اس کا فوکس بھرپور ہوتا ہے, جی, یہ اس کی فوکس تھنکنگ ہوتی ہے جو اتنا دنیا کا مشکل ترین کام اس سے کروا دیتی. اور جو حادثات ہوتے ہیں جی, اس میں وجہ کیا ہوتی ہے, اس میں وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ تھنکنگ میں پرابلم آ گئی کہ صحیح طریقے سے قدم نہیں رکھ سکا تو کچھ ایسا ہو گیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹی, اس کا فوکس ختم ہوا اور وہ گیا. بالکل. یہ وہ چیز ہے کہ فوکس تھنکنگ بیسیکلی اسے کہتے ہیں کہ جو کام آپ نے کرنا ہے اب آپ اس کے اندر بالکل ڈوب جائیں. اچھا صحیح. چونکہ ایک اور اگر انداز میں اس کو میں عرض کرنا چاہوں. بالکل مفتی صاحب, بڑا ماشاءاللہ آپ نے 2 مثالیں بھی دی اور سمجھے کہ 2 ایریاز کو بھی کور کیا. ہاں اچھا, اسی میں آپ نے ایک اور تصوف کا لفظ سنا ہوگا, فنا فی الشیخ. جی بالکل معروف ہے. فنا فی الرسول. جی. فنا فی اللہ. یہ کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک بندہ فنا فی الشیخ ہے, وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو صوفیہ کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیر کی ذات میں ایسا گم کر دے, اسے اپنے وجود کا احساس نہ رہے. واہ. وہ ایسا فوکس ہو اپنے پیر کے اوپر کہ اس کی ہر ادا اپنے اس پیر کی ادا کو دیکھ کر ہوگی. واہ. اس کا فوکس, اس کی کنسنٹریشن, اس کی ساری توجہ اسی کی ذات پہ ہوگی. جی. ایک اس اعتبار سے کہ جو پیر کر رہا ہے وہ یہ کرے گا. دوسرا اس اعتبار سے کہ اگر میری جگہ اس موقع پر پیر ہوتا تو وہ کیا کرتا, ڈیسیژن کیا لیتا. ٹھیک ہے, اگر یہی کام کرنا تھا تو پیر صاحب کیا کرتے. جب یہ کیفیت انسان پہ غالب آ جائے اور موسٹ آف دا ٹائم وہ اسی حالت و کیفیت میں رہے تو یہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے. واہ واہ. اسی کو ایک اور انداز میں کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ کسی امریکن صدر کے بارے میں تھا کہ اس نے اپنے آفس کے اندر جو اس سے پہلے کا بڑا کامیاب پریزیڈنٹ تھا اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی. اچھا. اور جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرنے لگتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ یار اگر اس سیٹ کے اوپر یہ بندہ ہوتا تو کیا کرتا, یہ کیا فیصلہ کرتا. تو وہ اس کے بارے میں اس قدر توجہ کے ساتھ سوچتا تھا کہ اس کو سمجھ آ جاتا تھا کہ یہ اس اعتبار سے یہ اس طرح فیصلہ کرتا اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ مثال عرض کرتا ہوں. کسی نے شرلاک ہومز سے پوچھا. شرلاک ہومز یہ مشہور جو جاسوس یعنی کہ شمار کیا جاتا ہے, اس سے کسی نے پوچھا کہ تم چیزوں کو اتنی آسانی کے ساتھ
دریافت کر لیتے ہو کہ بھئی اس کی بنیاد کیا تھی، کہاں ہوا، کیسے ہوا، اس کا سبب کیا ہے. اچھا، اور یہ پوچھا کیوں؟ پوچھا اس لیے کہ ایک گھوڑا گم ہو گیا. جی. اس کے لیے شرلاک ہومس سے رابطہ کیا کہ بھائی صاحب گھوڑا گم ہو گیا ہے. کہا اچھا. وہ گیا، تھوڑی دیر میں گھوڑا پکڑ کے لے آیا. واہ. لوگوں نے کہا کہ انسانوں کے اعتبار سے تو چلے کوئی صورت بنتی ہے، لیکن تم تو جانوروں کے اندر بھی جو ہے نا یوں کر کے، یعنی ان کے بھی جاسوس نکل آئے، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی جب گھوڑا، آپ نے مجھے بتایا نا گھوڑا گم ہو گیا، تو میں نے گھوڑا بن کے سوچا اچھا اچھا اچھا، صحیح. کہاں جاؤں گا؟ کہ اگر میں گھر سے بھاگوں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے تو چارے کی فکر ہوگی. چارہ ملے گا جنگل میں، صحیح. آزادی بھی وہی ملے گی. تو لہٰذا میں نے ادھر کا رک کیا اور وہیں پر جا کے مجھے مل گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ فوکسڈ ہو کے سوچتا ہے تو پھر بہت ساری جہتیں اس کے سامنے کھلتی. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، آپ نے تو تعریف میں ہی بہت چیزیں کور بھی کی ہیں اور ریلیٹ کرتی ہیں، اور اس میں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنی ایک بنیادی چیز ہے. اور ان ایگزامپلس کو سننے کے بعد میں چاہوں گا کہ ہر ناظر اور یہاں پر ہر جو حاضر ہیں اسلامی بھائی غور کریں کہ میری اور آپ کی پرسنالٹی میں فوکسڈ تھنکنگ کتنی ہے. کیا ہم جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری توجہ مکمل طور پر اس کی طرف ہوتی ہے، یا ایک ہی کام کے وقت ہم بہت سارے کاموں میں منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں؟ اور شاید اگر آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اور گہری نظر کے ساتھ اپنی ناکامیوں پر غور کرتے چلے جائیں. مثال ہے، میری زندگی میں 4-5 فیلیئرز ہیں، اس کو سامنے رکھیں اور ذرا غور کریں، اور اس ایکسپیکٹ سے آپ غور کریں تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ میں اس کام کرنے میں اتنا سنجیدہ ہی نہیں تھا کہ جتنا مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے تھا. میں اتنا فوکس نہیں تھا جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا. چلیں، جو گزر گیا اسے بھول جا، لیکن آج کے بعد تو ہم نیت کر سکتے ہیں نا کہ اب جو مجھے کام کرنے ہیں، ویدر یو آر اسٹوڈنٹ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ میٹر کرتی ہے تمام چیزوں کے ساتھ. اور مائنڈ سائنسز کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہے، اور اس ایک چیز پر لوگوں نے پورے علوم کی بنیاد رکھ دی. ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد فوکسڈ تھنکنگ ہے، مرکوز ہونا ہے، ارتکاز ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر پوری سائنس کی ایک برانچ کو جو ہے وہ قائم کر دیا گیا. اٹس دیٹ مچ امپورٹنٹ. لیکن ایز اے مسلم ہمیں سب سے پہلے اپنی عبادات کو، فکر آخرت کو، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اویس ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ ہم بہت آگے بڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جب یہ فوکس تھنکنگ اتنی اہم ہے اور کامیابی اور ناکامی کا بہت جگہ پر یہ معیار بن سکتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے فوائد کیا ہیں. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس چیز کا فائدہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف رغبت بھی رکھتا ہے. جی مفتی صاحب، یہ تو فوکس تھنکنگ اوورال ہو گئی. تو اگر ہم اس کی عادت اپناتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فوائد ہوں گے اور کس طرح سے اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ایک فائدہ تو دیکھیں، ابھی جو میں نے عرض کیا نا کہ جب فوکسڈ ہو کے بندہ سوچتا ہے تو جو اس کے کام ہیں وہ بڑی عمدگی سے ہوتے ہیں. جی. اس کا جو رزلٹ ہے جی وہ بغیر فوکس تھنکنگ کے جو ہے اس سے بڑا مختلف ہو جاتا ہے. بالکل. ایک تو بڑی واضح سی بات ہے. دوسرا کیا ہے، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں نا، جی، آپ کسی بھی آدمی سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، آفس میں، شاپ پر یا کسی بھی جگہ پہ، تو شام کے وقت آپ کی کیفیت، حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ آپ کو تقریباً یہی جواب دے گا، بس جی ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، کوئی حال نہیں ہوتا، صحیح، انگ دکھ رہا ہوتا ہے، دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے. بری حالت. اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت و ایسا ہی کیفیت ہے. یہی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ حالت و کیفیت کیا ان کے کاموں کی وجہ سے ہے یا کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہے؟ بظاہر تو اکثر و بیشتر جو سبب ہے وہ کاموں کی کثرت اس کی وجہ نہیں ہوتی. اچھا، کاموں کی کثرت اس کی وجہ نہیں ہوتی. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ 15 منٹ کے لیے، جی 15 منٹ کے لیے آپ 10 کلو وزن اٹھائیں. جی 10 کلو وزن کی کوئی تھیلی ہے یا کوئی بوری ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو 10 کلو کی بوری آپ 15 منٹ کے لیے اٹھا لیں. وہ اٹھا لے گا لیکن تھوڑا سا تھک جائے گا. ایسا ہی. لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں نا کہ 1 کلو کی 10 تھیلیاں 10 منٹ کے لیے اٹھائیں، تو
یہ جو ہے یہ پہلے بندے سے 4 گنا زیادہ تھک جائے گا، اچھا، کیونکہ زیادہ چیزوں کو جو اس کا اٹھا کے رکھنا ہے تو اس کی توجہ ان 10 چیزوں کی طرف ہوگی. 10 چیزوں کی طرف توجہ ہوگی تو یہ انتشار ذہنی ہوگی. صحیح. انتشار ذہنی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی تھکاوٹ زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ انسان کا بدن بعد میں تھکتا ہے، اس کا دماغ پہلے تھکتا ہے. اچھا، بدن بعد میں دماغ کی تھکاوٹ ہے جو بدن کی تھکاوٹ پہ اثر انداز ہوتی ہے. صحیح. اسی لیے جو آدمی سٹریس کا مریض ہے، سٹریس کا شکار ہے، وہ اس کے دماغ پہ دباؤ ہے کسی بھی چیز کا، وہ کھانا کھاتا ہے اس کو توانائی نہیں ملتی. ایسا ہی. ٹھیک ہے، اسے کہ آپ وٹامنس کے کیپسول دے دیں اسے پھر بھی توانائی نہیں ملتی. سوتا ہے لیکن نیند پوری نہیں ہوتی. وہ سو کے 8-9 گھنٹے سو کے اٹھے اس کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں. کامن. اچھا، وجہ کیا بھئی؟ جب 8 گھنٹے نیند کر لی اب تو ایسا تازہ دم ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ دماغ کے اوپر کوئی بوجھ موجود ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو باقی میں نے چیزیں عرض کی کہ وٹامنس کھائے لیکن پھر بھی توانائی ڈم ہے. وجہ یہ ہے کہ وہی کہ اس کی جو ہے نا وہ دماغی جو طاقت ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. صحیح. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان فوکس ہو کے سوچتا ہے تو جو اس کا دماغی سکون ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دماغی انرجی کم استعمال ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو دماغی انرجی کا بچ جانا یہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کی تھکاوٹ پہ اثر انداز ہونے والا ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی سے میری بات ہوئی، جی، میں نے بات کو ٹائم مینجمنٹ پہ کی. اچھا. اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ انرجی مینجمنٹ ضروری ہے. اچھا. آپ نے ٹائم تو بچا لیا، 6 گھنٹے کا کام تھا آپ نے بھاگم بھاگ 4 گھنٹے میں کر لیا. صحیح. 2 گھنٹے آپ نے بچا لیے، لیکن وہ 4 گھنٹے جو اتنی افراتفری میں گزارے اس کے بعد آپ میں طاقت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. صحیح. تو 2 گھنٹے بچا کے کیا کر لیا آپ نے؟ تو 2 گھنٹے اگر بچانے تھے تو ساتھ میں انرجی بھی تو بچانی تھی اس کے. صحیح. صحیح. تو جتنا ٹائم مینجمنٹ ضروری ہوتا ہے اس سے زیادہ ضروری انرجی مینجمنٹ. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انرجی مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے فوکس تھنکنگ. فوکس تھنکنگ سے ہی انرجی بچتی ہے. صحیح. یعنی جو انسان کے جسمانی محنت ہے اس کا عمل دخل کم ہوتا ہے، جو اس کا ذہنی مشقیں ہیں اس کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے. ہماری جو بدن کی تھکاوٹ ہے اس کا تعلق ہمارے ذہنی سکون کے ساتھ ہے. اسی لیے بندہ خوشی کے اندر اتنا چل لیتا ہے کہ جتنا پریشانی میں نہیں چل سکتا. جی. علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جی، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا تھا میرا قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. جی، مشہور. تو وہ ان کو کھانے پینے کا بھی سامان دیا کہ یہ راستے میں کھانے پینے کا سامان ہے. وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار سے چلے جی تو 7 دن چلتے ہی رہے، مسلسل 7 دن چلتے ہی رہے، نہ کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش. والد صاحب کو جا کے خوشخبری دی، ان کے چہرے پہ کپڑا لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. اس کے بعد ان کو بھوک کا احساس ہونا شروع ہوا. اللہ اکبر. وجہ یہ تھی کہ دماغ کے اوپر خوشی اتنی سوار تھی کہ اس خوشی نے جو بدن کی طاقت ہے اسے اتنا بڑھا دیا کہ اس کی وجہ سے اسے تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوا. زبردست. تو خوشی یہ انسان کی انرجی کو بڑھا دیتی ہے. تو بیسیکلی بدن جو ہے وہ دماغ کے تابع ہے. سمپل جو فارمولا وہ یہی ہے کہ بدن دماغ کے تابع ہے. فوکس تھنکنگ کا تعلق ہے دماغ کے ساتھ. جب آپ کا دماغ ریلیکس ہوگا آپ کا بدن نہیں تھکے گا. آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے تو آپ بدن کے لیے جو مرضی کر کے دیکھ لیں آپ کا بدن کبھی فریش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا فوکس تھنکنگ کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ذہنی سکون رہے گا. اچھا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے کام مکمل ہو جائیں گے. اچھا. جب آپ سکیٹرڈ تھنکنگ کرتے ہیں کہ بکھری ہوئی سوچیں ہیں، خیال منتشر ہے آپ کا، تب آپ کے کام مکمل نہیں ہوتے. اور زندگی میں بڑے کام کرنے ہو تو ہمیشہ فوکس تھنکنگ کرنی چاہیے. ایک مرتبہ میرا کسی جگہ بیان تھا طلباء میں، ان کا یہ تھا کہ مفتی ہم مستقبل میں کیا کریں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی. تو انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی ایک لسٹ بتا دی. ایسا ہی ہے کہ سب کچھ ہی بننا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اگر ہم ان کا تجزیہ کر لیں کہ کس بزرگ نے کتنے کام کیے. صحیح. یعنی ایک ہے ایک کام اور اس میں آگے بہت تنوع اور بہت ورائٹی اس کے اندر. ایک یہ ہے کہ 20 قسم کے کام کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ. ایک ہے مثال کے طور پہ تصنیف کا کام ہے.
کتابیں لکھنا، ایک ہے تقریر کا کام بیان کرنا، ایک ہے تدریس کا کام طلباء کو پڑھانا، ٹھیک۔ تو میں نے کہا آپ ذرا اس کو سامنے رکھے، مجھے کچھ بڑی ہستیوں کے بارے میں بتائیں۔ امام اعظم کتنے بڑے مقرر تھے؟ نہیں صحیح، تو امام اعظم ہے، ان کی صلاحیتیں اور ولایت، وہ تو فقہ میں کام کیا۔ تو میں نے کہا امام اعظم کی کتنی تصنیفات ہیں؟ ایک دو ہی ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم اتنی بڑی ہستی، اتنی صلاحیتوں والے، لیکن انہوں نے زندگی میں فقہ پر فوکس کیا اور پوری زندگی وہی کام کیا، اور اس کا رزلٹ دیکھیں۔ واہ کیا خوب ہے، کیا خوب ہے، ماشاء اللہ۔ وہ تصنیفات نہیں کر سکے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کہا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جی، کتنے بڑے مدرس تھے اور کتنے بڑے مقرر تھے؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اتنے بڑے مصنف تھے۔ جی، میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ تصنیف ہی کرتے تھے، چونکہ تصنیف ہی کی ہے تو لہٰذا ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 1300-1400 ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ جو اتنی کتابیں لکھی ہیں تو سنگل فوکسڈ ہو کر ایک ہی کام کیا انہوں نے۔ اچھا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی تقریروں کے کتنے مجموعے ہیں؟ آپ نے بیانات کیے، اور آپ کے بیانات کا بڑا ایک لوگوں کے اندر وہ تھا، شہرہ تھا کہ جناب اعلیٰ حضرت کا بیان ہو رہا ہے، چلو چلو اعلیٰ حضرت کا بیان سننے چلو۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں سنا۔ جی، اچھا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کتنی تدریس کی ہے؟ نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتابیں لکھی، کیونکہ فوکس کتابیں لکھنے کے اوپر تھا۔ تو بڑی بڑی ہستیاں جتنی بھی ہیں، آپ جب ان کو لیں گے نا، انہوں نے زندگی میں ایک اور زیادہ سے زیادہ 2 کام کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصنف بھی ہو، مقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا، ایوریج کرے گا، ایوریج کام کرے گا، پھر وہ ایوریج کام ہوگا۔ تو کام جو مکمل ہوتے ہیں وہ بھی فوکس تھنکنگ سے ہوتے ہیں، اور جو بڑا کام ہوتا ہے وہ بھی فوکس تھنکنگ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر فن مولا بننے کا شوق ہوتا ہے نا کہ میں سارے علوم کا بھی ماہر بن جاؤں اور پھر میں سارے شعبوں کے اندر کام بھی کروں، صحیح، تو ایسا بندہ پھر کچھ بھی نہیں بنتا۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے سید الخاطر۔ سید الخاطر نا، انہوں نے اپنے تھاٹس کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے بعض اوقات میرے دماغ میں کوئی سوچ آتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی، صحیح، لیکن اگلے دن میں بھول جاتا ہوں۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی ڈائری بنانا شروع کر دی کہ جو سوچ آئے گی نا میں لکھ لوں گا، بعد میں 15-20 دن بعد اس کو فیر کر لوں گا، تھوڑا سا ان ڈیٹیل کر لوں گا، پھر اس پہ کام کرنا ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے خیالات کو جمع کیا اور اس کتاب کا نام رکھا سید الخاطر۔ واہ، تو سید الخاطر میں فرماتے ہیں کہ میں نے سوانح پڑھی، میں نے حالات زندگی پڑھے بزرگوں کے، محدثین کے، مفسرین کے، صوفیاء کے۔ جب میں نے محدثین کو پڑھا تو میرا دل کیا کہ میں ان جیسا بڑا محدث بنوں۔ جب میں نے مفسرین کو پڑھا تو میرا دل کیا ان جیسا بڑا مفسر بنوں۔ جب میں نے صوفیاء کو پڑھا تو میں نے کہا یار ان جیسا میں پرہیزگار، متقی، صاحب باطن، صاحب کشف و کرامات بنوں۔ صحیح، جب میں نے عمرا کے حالات پڑھے تو میرا دل ہوا کہ اتنا پیسے والا بنوں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ سارے کام کرنا ایک انسان کے بس میں نہیں، صحیح، لہٰذا طریقہ یہ ہے کہ میں چند ایک چیزیں منتخب کروں اور پھر وہی کروں۔ واہ، خوب، پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو بیسک علوم ہیں ان کو پڑھا، صحیح، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ کام کیا وہ تصنیف کا کیا۔ تصنیف کر کے، اسی لیے آپ کی جو کتابوں کی جلدیں بنتی، تعداد نہیں، جو جلدیں بنتی ہیں وہ 2000 ہیں، 2000 اور جو جلدیں، کتابیں ہیں وہ تقریباً 300-350 کے آس پاس ہے۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اور اکثر و بیشتر حدیث کے حوالے سے، تفسیر میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، تو انہوں نے تصنیف کے اوپر فوکس کیا۔ صحیح، ہاں، ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ بہت بڑے مقرر بھی تھے، یہ تقریر بھی کرتے تھے، بیان بھی کرتے تھے، بڑی دل سوز اور یوں کہہ لیں کہ پر تاثیر آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ لیکن دو کام، تیسرا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو فوکس تھنکنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کام کہ کام مکمل بھی ہوتے ہیں اور کام عمدہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑے شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی مفتی صاحب کچھ عرصہ پہلے، واقعی بڑا شخص ہے، قابل آدمی ہے، اور کسی ٹاپک پر گفتگو ہوتی رہی تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک فائل ہے اور اس کا نام ہے پینڈنگ فائل۔ تو میں غور کرتا رہا کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنا باصلاحیت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شاید سینکڑوں کام ہوں گے جو پینڈنگ ہوں گے۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں سے فوکس ہو کے چند کو اگر مکمل کیا جائے تو وہ مکمل ہو جائیں گے، ورنہ تھوڑے تھوڑے کام شروع کر کے بہت سارے کام کو
ادھورا بندہ چھوڑ دیتا ہے. اس نے کہا ہے کہ لاکھوں ایسی کتابیں ہیں جو شروع کی گئی لیکن مکمل نہ ہو سکی. لاکھوں ایسی ہیں. لاکھوں ایسی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کبھی آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ تھوڑی سی بات شروع کریں نا تو وہ آپ کو بتا دے گے کہ ہاں یار وہ کئی کتابیں شروع تو کی تھی لیکن پھر مکمل نہیں ہو سکی. یہی معاملہ پڑھنے کے اندر ہوتا ہے. کئی لوگ ایک ہی وقت میں 10 کتابیں شروع کر بیٹھتے ہیں جی. اس کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں ہن کتنے جاواں جی اب میں کیا کروں, اب تو سمجھ نہیں آ رہا, پریشان ہو گئے یہ کچھ حاصل مکمل کیسے کروں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک وقت میں ایک کام کریں, بھرپور طریقے سے کرے, پوری توجہ سے کرے, وہ کام مکمل ہو جائے. ایون کہ بزنس کے اندر یہ ہوتا ہے جی. کہ ایک ہوتا ہے, ایک آدمی مجھے ملا 10 بزنس کرتا ہے. اچھا. 10 کے 10 ہی کامیاب ہے. میں نے یار 10 ہوں اور پھر کامیاب بھی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوکس تھنکنگ کے خلاف ہو گیا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک شروع کرتا ہوں, جب تک اسے 100% سسٹم کے اندر تبدیل نہیں کر دیتا تب تک میں اگلا کام شروع نہیں کرتا. واہ بہت خوب. تو کرتا فوکس تھنکنگ یہ. صحیح. ہاں اکٹھے آپ 3-4 کاروبار شروع کر دیں گے تو اب آپ منتشر ہو جائیں گے, اب ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے. ماشاء اللہ مفتی صاحب بہت خوب. اور ایگزامپلز جو ہے اس کی ورائٹی سے ہم اپنے آپ کو سمجھا بھی سکتے ہیں, اپنے آپ پر غور بھی کر سکتے ہیں. ابھی انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ یہ تو سب ٹھیک ہو گیا کہ فوکس تھنکنگ کیا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, لیکن آخر یہ آئے گی کیسے؟ جو بیسک ایک کویسچن بنتا ہے کہ بالآخر ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی فوکس تھنکنگ کرنے والے بن جائیں, کسی ایک چیز پر ہم فوکس کریں اور پھر اس کو کمپلیٹ کریں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہاں پر موجود جو ناظرین ہیں اگر ان کے ذہن میں ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو اس کو شامل کر لیا جائے, پھر انشاءاللہ مزید بھی سوالات کو شامل کرنا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں, ڈیپلی سوچ لیتے ہیں, لیکن ہمارا 90% جو سوچ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, ہمارے گھر والوں کی یا سارے جتنے لوگوں کی 90% سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا پڑھنا ہے, پڑھ کے اور اچھی جاب پہ لگ جانا ہے. یعنی کہ ہم اتنا صرف سوچتے ہیں لیکن صرف سوچ ہماری اتنی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا پڑھنا ہے اور اچھی جاب پہ لگنا ہے اور اچھا گھر ہوگا, اچھی چیز ہوگی. اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہم کچھ بڑا سوچ لیتے ہیں, کوئی فوکس کیا, اس کو سوچ لیا, لیکن بعد میں ہمارے لیے اس کے لیے فیسلٹیز نہیں ہوتی اور ہماری سوچ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ 2 میرے کوشچن تھے کہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں تو اس کو پھر فیسلٹیز نہیں ملتی, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم 90% سوچ ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا پڑھنا ہے اور اچھی جاب پہ لگنا ہے. اس سے اوپر کیوں نہیں جا پا رہے ہم یہ سوچ کے؟ چلے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ جو سیکنڈ کویسچن ہے اس کا اگر پہلے رپلائی ہو جائے کہ سوچ تو بہت اچھا لیا, اب سلسلہ دیکھنے والے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کیا بات ہے, آپ نے تو ہمیں زبردست جو ہے وہ ایک ہتھیار دے دیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. کیا خالی سوچنے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں درکار ہوں گی؟ دیکھیں سوچنے کے ساتھ ایک بہت بڑا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو عمل کے ساتھ جوڑ دینا. جی. تنہا سوچ یہ کچھ نہیں ہوتی. سوچ کو جب آپ عمل کی لگام ڈالتے ہیں تب وہ چیز آپ کے قابو میں آتی ہے. محض سوچنا جو ہے یہ تو بطور خاص ویسے بھی اتنا بڑا کام نہیں, اس لیے تھوڑا سا سوچیں لیکن اس کے ساتھ عمل کو جوڑ دیں. جب آپ عمل کو جوڑ دیں گے اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوچا تھا یہ آپ کی سوچ برقرار رہے گی کیونکہ عمل اس کو ریمائنڈ کرواتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ رزلٹ بھی آئے گا. جب رزلٹ آئے گا تو آپ کو ترغیب بھی ملے گی. جس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم موٹیویشن کے بڑے اعلیٰ جو ہے نا وہ لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کچھ نہیں کرتے تو 2 دن بعد ہماری سوچ بھی ٹھپ ہو جاتی ہے. کیونکہ سوچ کا تعلق عام طور پہ ہوتا ہے جذبات کے ساتھ, یعنی ہمارے اندر ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, لیکن جذبات کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جذبات کی جو زندگی ہے وہ 2-4 دن کی ہوتی ہے. انسان بڑے غصے میں ہوتا ہے, 2 دن بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ساری زندگی 40 سال غصے کے اندر ہی گزار دے گا. انسان بڑا خوش ہوتا ہے, 2 دن بعد اس کی خوشی کا احساس ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ نارمل لائف کے اندر آ جاتا ہے. تو جو جذبات ہوتے ہیں, جو موٹیویشن ہوتی ہے, یہ کبھی بھی فار ایور اور لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی, یعنی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. یہ جب عمل کے ساتھ آپ جوڑ دیتے ہیں تو اب ایک یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ترغیب آپ کے سامنے رہتی. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے رزلٹ آتا ہے اب آپ کو خوشی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال عرض کروں, ایک آدمی بہت زیادہ کتابیں پڑھنا چاہتا ہے,
اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں شروع کریں. ہوگا یہ کہ جب وہ 25 صفحے کی 50 صفحے کی ایک کتاب پڑھے گا اسے سینس آف اچیومنٹ ملے گا. یعنی اسے یہ احساس ہوگا یار میں نے کچھ مکمل کیا ہے. پہلے دن اس نے 5000 صفحے کی 5 جلدوں والی کتاب شروع کر دی، نہ یہ ختم ہو نہ یہ ختم ہو، تو وہ پھنس جائے گا. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی کتابوں سے شروع کرے گا تو ایک کے بعد اب ترغیب ہوگی ایک اور پڑھو، پھر ہوگا ایک اور پڑھو، پھر ہوگا ایک اور پڑھو. تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جو ہیں یہ انسان کی موٹیویشن کو باقی بھی رکھتی ہیں اور اسے آگے بھی لے کے جاتی ہیں. تو لہٰذا سوچنے کے ساتھ ایک بہت ضروری کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا کہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی. تو یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے کہ سوچتے بہت بڑا بڑا ہیں اور خیالات بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں لیکن کرتے کراتے کچھ بھی نہیں. تو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اور وسائل کی انہوں نے بات کی مفتی صاحب. میرا پرسنل ایکسپیرینس جو تھوڑا بہت ہے اس میں بھی یہ دیکھا ہے اور لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا کہ جب آپ فوکس ہو کر کسی ایک چیز کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، پھر آپ والی بات کہ اس کو آپ عمل کے ساتھ ریلیٹ بھی کر دیتے ہیں، تو پھر وسائل آپ کے پیچھے پیچھے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ فوکس تھنکنگ کا ایک بائی پروڈکٹ کہہ لیں کہ اس سے ریلیٹڈ مثال ہے، کسی نے جو ہے کوئی کاروبار کرنا، اب کاروبار کے لیے جو بیسک نیڈ ہے وہ کیپٹل ہے. اب کیپٹل ہے نہیں، تو اگر وہ فوکسڈ ہے اور اس پر وہ تھنکنگ کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو اس کو ایسے وسائل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس سے اس کے کیپٹل میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ کسی سے بات کرے گا، کہیں سے اس کو ارینج کرے گا، کسی سے ادھار پکڑے گا، یہ جو بھی صورت ہوگی. تو اسی طرح طلباء کو بھی دیکھا ہے، بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب کسی ایک چیز کو سوچنے پر آئے، کرنے پر آئے، 2-4 سے بات کی تو وہ جو ان کا مسئلہ تھا جو وہ لا ینحل سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ سالویبل ہی نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق پتہ لگا کہ بہت زبردست کسی نے شرح لکھی ہوئی ہے. تو وسائل بھی کسی حد تک فوکس تھنکنگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے فوکس تھنکنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی بتایا نا کہ آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی، جب بندہ ایک ہی چیز کو سوچتا ہے نا تو اب اس کے متعلقہ چیزیں بھی اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور ہمارے ہاں ذرا کم پائی جاتی ہے لیکن بعض اوقات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جی، ایک فارمولہ ہے لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی شے کے بارے میں انتہائی گہرائی سے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو کائنات سے وہ چیزیں اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی. انسانی دماغ جو ہے یہ ایک میگنٹ کی طرح ہے، ایک مقناطیس کی طرح ہے، اور جیسے میگنٹ کی طرف چیزیں کھنچتی ہیں، لوہا کھنچتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان کی سوچ بہت پاورفل ہو جاتی ہے تو جو اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ اس کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کے حل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اسے اگر تصوف کی زبان میں عرض کروں تو اسے کہتے ہیں کہ جب طلب صادق ہوتی ہے جی تو پیر بھی مل ہی جاتا ہے. صحیح. اس پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ میرا یہ آخری سوال کہہ لیں کہ کچھ ایسے ٹپس ہو جائیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کریں گے تو آپ فوکس تھنکنگ کی طرف چلے جائیں گے، اور اسی کی فلپ سائڈ بھی بیان ہو جائے کہ یہ چند چیزیں ہیں کہ فوکس آپ کو ہونا ہے تو یہ چند چیزیں اپنے دماغ سے نکالنی ہوں گی اور اپنے آپ کو یہ انسٹرکشنز دینی ہوگی کہ یو ہیو ٹو اوائڈ فرام دیز تھنگس. تو انشاءاللہ اس سے ہمیں جو ہے مزید کلیئرٹی مل جائے گی. دیکھیے فوکس ہونے کے لیے جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے نا اس کا تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیمٹس کو پہچان لے. نہ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے، صحیح، نہ ہم دنیا میں ہر جگہ جا سکتے ہیں، صحیح، نہ ہمارے پاس لامتناہی وقت ہے، ہمارے پاس زندگی کا ایک محدود وقت ہے، ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، ہماری جو بدن کی طاقت انرجی ہے وہ بھی لامحدود نہیں ہے. جب ہم اپنی حدود کو پہچانتے ہیں نا واہ، تو اب ہم فوکس ہونا شروع ہوتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ 10 کام شروع کر لیے اور یہ نہیں سوچا کہ یار 10 تو میں کر ہی نہیں سکتا. 20 جگہ جانے کا وعدہ کر لیا اور یہ ذہن میں نہیں ہے کہ یار 20 جگہ تو میں جا ہی نہیں سکتا. صحیح. تو لہٰذا پہلے اپنی لیمٹس کو پہچانے، ایک مرتبہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ یو آر ناٹ ان لمیٹڈ. صحیح. نمبر 1. دوسرا یہ بٹھا لے یو آر ناٹ انبریکیبل. ہم کام کرنے لگتے ہیں اور تب تک کرتے ہیں جب تک ہم نہیں ٹوٹ جاتے ہیں.
ایسا ہی. صبح شروع ہوئے کرتے 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 جب ہمارے اندر سے انرجی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے نا، پھر کام ختم ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے، صحت پہلے تباہ ہوتی ہے، دل کے امراض پہلے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر یہ ہوتا ہے نا یو آر ناٹ انبریکیبل، یار تم ناقابل شکست نہیں ہو، تم ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتے، صحیح. یور انرجی از لمیٹڈ. تو اب ہم اپنے جو ہے نا وہ حد بندی کر لیں گے. واہ بہت. اس لیے ذہنی سکون کا بھی اور کاموں کی کمپلیشن کا بھی طریقہ یہ ہے کہ حد بندی پھر اس کی پابندی. واہ. حد بندی پھر اس کی پابندی. بہت خوب. یا تو ہم حد بندی نہیں کرتے، صحیح. یا حد بندی کر لیتے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے، پھر نکل جاتے ہیں. پھر نکل جاتے ہیں. یعنی یا تو دوائی نہیں کھائی، کھائی ہے تو طریقے سے نہیں کھائی. صحیح. تو بات یہ ہے کہ حد بندی بھی کریں پھر اس کی پابندی بھی کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کی اور اپنے سالوں کی، مہینوں کی، دنوں کی جو ترجیحات ہے وہ طے کریں. صحیح. جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ جو کام سامنے آئے گا وہ کر دیں گے، قطع نظر اس کے کہ یہ کام ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کم ضروری ہے. جب ترجیحات نہیں ہوتی نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم جو ہے نا ادھر ادھر کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ہمارے ضروری کام رہ جاتے ہیں. فوکس تھنکنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی ترجیحات مقرر کریں، پھر ترجیحات کے بعد اس کی ایک ترتیب بنائیں. صحیح. یہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ ضروری ہے، یہ کم مفید ہے، کم ضروری ہے، یہ اسے کم مفید ہے، اسے کم ضروری ہے. اب آپ اس کے بعد سب سے پہلے والے پہ آ جائیں گے. صحیح. اب جو آپ نے فائنل ایک چیز کر لی ہے، اب اس کو کوشش کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا حصہ اپنے سامنے رکھیں کہ بہر صورت وہ شے آپ کو ریمائنڈ کرواتی رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ ہٹا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. مزہ. جب ہم مثال کے طور پہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نیٹ کے اوپر کوئی سرچنگ کر رہے ہیں. جی. اب نیٹ کی دنیا ایسی عجیب ہے کہ ایک شے کے ساتھ 1000 چیزیں آپ کو اور مل جاتی ہیں، پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں. پاپ اپ ہوتی رہتی. ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں، اس کو بھی کھول لیتے ہیں، اس کو بھی کھول لیتے ہیں، اس کو بھی کھول لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل کام رہ جاتا ہے. اصل کام رہ جاتا ہے. اصول یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز ہٹا دیں آپ. بہت بنیادی بات. آپ کوئی بھی غیر متعلقہ یا جو آپ کے اس کام سے ہٹ کے ہے اس چیز کو کھول لیں ہی نا. صحیح. آپ نے ایک کتابیں پڑھنی ہے تو 4 کتابیں نہ رکھیں، ایک کتاب رکھیں جو آپ نے پڑھنی ہے. جب پڑھ لی اب اس کو اٹھا دیں، اب آپ دوسری رکھیں. صحیح. جو آپ نے کام کرنا ہے اس وقت وہی کام کھولیں، اسے کریں. دوسرا کام کھولے بھی نا. صحیح. آپ کھولیں گے آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی. تو ڈسٹریکشن جو ہیں یہ ختم کر دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے خشوع کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. جی. فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی ایسے درخت کے نیچے کھڑا ہو کے نماز پڑھے کہ جس درخت کے اوپر ہزاروں چڑیاں ہوں، تو کیا وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ چڑیاں اگر کسی نے دیکھی تو اس کو پتہ ہوگا وہ اتنا چوں چوں کرتی ہیں کہ بندہ بات نہیں کر سکتا. ایسا ہی. تو نماز میں خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا درخت کاٹ دو. یعنی انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا اگر خشوع پیدا کرنا ہے تو درخت کاٹ دو. پھر فرمایا کہ ظاہری درخت کے ساتھ ایک درخت انسان کے اندر بھی لگا ہے. واہ. وہ ہے دنیا کی محبت کا درخت، جس کے اوپر دنیا کے جو ہے وہ سہولیات، آسائشیں اور مزوں کی جو ہے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں. تو جب دنیاوی تصورات و تخیلات کی چڑیا اندر بیٹھی ہوئی ہے نا تو تب بھی خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ اندر کا درخت کاٹ دو. واہ. دنیا کی محبت کا درخت کاٹ دو. جب تحصیلات کی لمبی لسٹ ختم ہو جائے گی اب آپ کو توجہ بھی حاصل ہو جائے گی. تو ڈسٹریکشنز کو ختم کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو لہٰذا چیز ایک یہ ہے کہ اس کو پرائرٹائز کر دیں، ترجیحات مقرر کر دیں. دوسرا، کیپ ان آرڈر اینڈ سیکوینس، آپ اسے ایک ترتیب میں رکھیں. تیسرے نمبر پہ کیپ ان فرنٹ آف یو، بیفور یو، تاکہ آپ کو وہ چیز یاد آتی رہے کہ مجھے یہی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچتے بھی رہے، محاسبہ بھی کریں ذرا کہ یار میں نے واقعتاً اس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا. ورنہ کیا ہوتا ہے صبح 2 گھنٹے عمل کیا، 4 گھنٹے نہیں کیا، ایک دن عمل کیا، 2 دن نہیں کیا، ایک ہفتہ کیا، 2 ہفتے نہیں کیا. محاسبے کا جو 5 منٹ کا ایک انالیسس اپنا شام کو جو ہے نا وہ ضرور کر لیا جائے کہ آج میں نے فوکس ہو کر سارے کام کیے، میں نے ڈیپ ورک کیا، میں نے اسمارٹ ورک کیا، یا ہارڈ ورک کیا، شیلو ورک کیا، یا ان فوکس ورک کیا. واہ کیا خوب ہے، ماشاء اللہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ اور آج ہم نے ڈسکس کیا ہے فوکس تھنکنگ کو. یہ کیا ہوتی ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، پازیٹیو کیا ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی سوچوں کو مرکوز کر کے اور فوکس ہو کر اپنے دینی دنیاوی کاموں کو زیادہ بہتر انداز پر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک
آج کے سلسلے کو بھی قبول فرما، جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس ایپیسوڈ میں شرکت کر کے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، بالخصوص فوکس تھنکنگ کے حوالے سے مفتی صاحب نے رہنمائی کی۔ میں نے اس پروگرام سے، اس سلسلے سے یہ سیکھا کہ ہم اپنی سوچ کو ڈیپلی سوچ کیسے سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بالخصوص فوکس تھنکنگ کے حوالے سے کہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے اس پر کام کرنا چاہیے، تو اس طریقے سے ہم بہت جلدی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو یہ پروگرام تھا، اور پریویس ایپیسوڈ میں میرا یہی فوکس کے حوالے سے مفتی صاحب سے سوال تھا، اور الحمدللہ یہ پورا کا پورا ایپیسوڈ ہی فوکس تھنکنگ کے حوالے سے تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آج مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سے فوکس تھنکنگ کے اوپر بہت ہی جاندار اور شاندار گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کو پیش نظر رکھ کر کے ہم اپنی عبادت کو اور کوشش کریں تو اپنی زندگی معاملات کو بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ سوچ ایک عظیم نعمت، انسانیت کے عروج کی ضامن، قوموں کے زوال کی وجہ، سوچ جو زندگی بدل دے۔